अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और सुबह का जो आगाज़ है बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे। एंड आई एम श्योर हर सुबह जो है वो पहले से इंसान अगर एनर्जेटिक मोड में उठता है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उठता है, तो हर दिन पहले से बेहतर होता है, पहले से हसीन होता है। और अपनी ज़िंदगी में बेहतर लाने के लिए जो आपकी बेहतरी लाने के लिए जो आपकी जद्दोजहद है वो हमेशा जारी रहनी चाहिए, ताकि जो है ना आपका फोकस कहीं आउट नहीं हो। फोकस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई एम है, पहले तो सबसे पहले अपना कोई पर्पस ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपना गोल ज़रूर सेट करें एंड देन उस पर जो है वो वर्क करें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जो है हर दिन को बेहतर बना सकें। और फोकस इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है अपने जो है एम्स और गोल्स को लेकर, तो यकीन जानिए कि आप कितनी मर्जी एफर्ट कर लें, जितना मर्जी आप जो है वो कोशिश कर लें, जो है वो कभी भी आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो मुसलसल जो है जद्दोजहद करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करते रहें तो आपकी ज़िंदगी जो है वो हर दिन के साथ बेहतर होती जाएगी। और अल्लाह करे कि आने वाला हर दिन आपके लिए जो है वो पहले से बेहतर और पहले से पुरसकून हो। और हमेशा आप जो है वो इसी तरह जिस तरह से आपकी चेहरों की मुस्कुराहटें हैं वो हमेशा बरकरार रहें, क्योंकि अगर आप मुस्कुराते हैं तो ही आपके इर्द गिर्द जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो भी बेहतर महसूस करते हैं और आपकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। शहर फैसलाबाद में जो सर्दी का सिलसिला है वो ताहाल जारी है और कम से कम जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। हर गुजरते दिन के साथ जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। तो कोशिश करें कि अपने आप का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा जो है वो हार्श ड्राइविंग से, ओवर स्पीडिंग से जो है वो इज्तनाब करें। अगर ज़रूरी नहीं है तो दूर दराज के सफ़र से भी जो है वो परहेज़ करें, ताकि आप खुद को महफूज रख सकें। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ जो है वो बहुत तरह के वायरल इन्फेक्शंस भी बढ़ते जा रहे हैं। और कोशिश करें कि गर्म अशिया का जो है वो इस्तेमाल करें। ऐसे मौसम में जो है वो अगर आप घर के बनाए हुए जो टोटके हैं उसको फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें बेहतरी आ सकती है। अदरक की चाय जो है इसमें बड़ा कॉमन यूज इसमें होता है, तो कोशिश करें वो करें। और साथ ही साथ मौसम की जिस तरह की शिद्दत है, जब भी घरों से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। सारा दिन जो वेदर है वो क्लॉडी और फॉगी रहेगा, तो कोशिश करें कि जो शाम के औकात में खुद को अच्छे से कवर करें। अगर कोई काम है तो उसको उस लिहाज से स्केड्यूल करें कि आप जो है वो आसान अंदाज से अपने मामलाती ज़िंदगी को जो है वो पूरा कर सकें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। जाहिर डोगर हैं, उनकी आज बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी को जो है वो बहुत खूबसूरत बनाए, बहुत हसीन बनाए और आपकी ज़िंदगी जो है वो ढेरों ढेर कामयाबियों के साथ और रहमतों के साथ गुजरे और हर दिन जो है वो आपकी ज़िंदगी का पहले से बेहतर हो। इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो भी है, चलिए देखते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जाहिद अल्लाह करे कि आप बहुत खुश रहें और आज के दिन को जो है वो बड़ी खुश उसलूबी के साथ सेलिब्रेट करें। छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करने से आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि इर्द गिर्द तलखियाँ बढ़ गई हैं, हमारे रवैयों में बड़ा ज़्यादा जो है ना वो टॉलरेंस की कमी आ गई है। तो कोशिश करें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी खुशी आती है, वैसे तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पर बिलीव नहीं रखते हैं कि बर्थडेज को सेलिब्रेट करना चाहिए, बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी छोटी सा मोमेंट भी है तो उसे ज़रूर शेयर अप करें, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। और हर गुजरते दिन के साथ माशरे में जो है वो तरह तरह के मसाइल का हमें बहसीत शहरी जो है वो सामना करना पड़ा। और सबसे कॉमन जो चीज़ है वो महंगाई है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हमारे तमाम मामलाती ज़िंदगी बड़े बुरी तरह से मफलूज हो गए हैं। घरों को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, इंडस्ट्रीज़ को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इंडस्ट्रीज़ का पहिया जब जाम होता है तो तब बेरोज़गारी जो है वो अरूज पे पहुंच जाती है। बहुत सारी बेरोज़गारी होने की वजह से बड़े जो है वो क्राइम में बड़ा इजाफा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों के अगर जड़ देखा जाए तो महंगाई है, बेरोज़गारी है। अगर महंगाई पे काबू पा लिया जाए तो बहुत सारे मसाइल को हम हल कर सकते हैं। और बढ़ती हुई महंगाई में किस तरह के मसाइल का शहरियों को सामना है और किस तरह से उस पर काबू पाया जा सकता है, और क्या कोई अशिया ऐसी है जिसमें कमी आई है और आने वाले दिनों में क्या बेहतरी हमें दिखाई देगी या मजीद हालात जो है वो गंभीर हो जाएंगे। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर हैं अरसलान दुरानी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरसलान, हम देखते हैं कि जो महंगाई की बढ़ती हुई जो शरह है उसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह के मसाइल आप देख रहे हैं कि ताहाल जिसमें हमारे शहरी मुब्तला हैं, तो और क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कमी वाक़ आई है जिससे जो मामलाती ज़िंदगी हैं वो पहले से बेहतर हो सके?
دیکھیے جس طرح سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے ویسے جو قیمتیں ہیں چیزوں کی وہ کم نہیں ہوتی. ابھی بھی جو مہنگائی ہے اس کی اگر شرح دیکھی جائے تو اس میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہوئی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی یا جس طرح کی ضرورت ہے اس وقت. مہنگائی انٹرنیشنلی کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے. صرف پاکستان میں اور خصوص طور پر پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ قیمتوں کو جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. اشیاء ضروریہ آپ یقین کریں گے کہ چکن کی قیمت اس وقت کہاں پر پہنچ چکی ہے, انڈے کتنے مہنگے ہو چکے ہیں. آج کے اگر ریٹ کی بات کریں تو چکن کا جو فی کلو ریٹ ہے وہ 620 سے 629 روپے 1 kg ہو چکا ہے, یہاں تک پہنچ گیا. مطلب عام سی ایک اب مطلب ایک کہ چکن اور بیف غریب تو ایک برابر ہو گئے ہاں نا. جی بالکل ایسی ہے. اب غریب کی پہنچ سے تو مرغی کا گوشت جو ہے وہ بھی دور ہوتا جا رہا ہے. پھر انڈے جو ہے وہ درجن اگر ہم ان کی قیمت بھی دیکھیں تو وہ بھی 9 روپے مہنگے ہو چکے ہیں اور 620 روپے سے 600 اپنا انڈے جو فارمی ہے وہ درجن مہنگے ہو کے 410 سے 412 روپے کے ہو گئے. اب درجن انڈے جس نے 410 روپے میں خریدنے ہیں, آپ خود بتائیں کہ وہ کیسے اپنی پروٹین کی ضرورت پوری کرے. اس طرح دوسری جو اشیاء ضروری ہیں, پیاز کا ہم نے بحران دیکھا کچھ عرصہ پہلے, اب کچھ سستا ہوا ہے لیکن آج سے ایک ہفتہ پہلے پیاز جو ہے وہ مارکیٹ میں ایک تو مہنگا بھی بک رہا تھا, دوسرا ہمیں باہر سے منگوانا پڑ رہا تھا. مطلب ایک زرعی ملک میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ایک تو آسمانوں کو چھو رہی ہیں, دوسرا ان کی جب طلب بڑھی ہے تب ان کی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی دستیابی ہمیں مشکل دکھائی دیتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی ہیں, پھر کچھ امپلیمنٹیشنز کے ایشو ہیں کہ آپ قیمتوں پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہے وہ عمل درآمد اس طرح سے نہیں کروا پا رہا, یہ بھی مسائل ہیں. پھر اس سے ظاہر سی بات ہے جب مہنگائی بڑھتی ہیں اشیاء ضروریہ جو بہت امپورٹنٹ ہے ہر ایک انسان شخص کے لیے جو اپنی زندگی گزارتا ہے وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے, اس کی پہنچ سے ایسی چیزوں کا دور ہونا, پھر اس کی فرسٹریشن, اس سے آپ نے ابھی بات کی کرائم ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے, پھر چھینا جپٹی ہوتی ہے, پھر آپ کو آپ گلیوں میں سیف نہیں ہے, آپ کا سفر آسان نہیں ہوگا, وہ محفوظ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. کسی وقت کوئی بھی آپ سے آپ موبائل فون چھین کے نکل جائے گا کیونکہ اس نے بھی اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. ایک طرح سے یہ ایک فرسٹریشن سوسائٹی میں پیدا ہوتی ہے مہنگائی سے. لیکن کچھ اچھے سائن ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. جس طرح جولائی کے بعد سے قیمتیں بڑھی اور جو ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا جو ایک بحران سا پیدا ہو گیا تھا مہنگائی کو لے کر وہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اب دسمبر کے اینڈ پر 2023 میں اور جنوری کے شروع میں مہنگائی کی شرح میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے جس سے شاید ضروری بھی کچھ کم ہوئی ہے. اتنا بڑا کوئی میسو ہم نے چینج نہیں دیکھا لیکن ایک پازیٹیو چینج ہم نے دیکھنے کو ملا ہے. پھر یہ ہے کہ نگراں حکومت نے کچھ ایسے انیشیٹو لیے ہیں پرائس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو کہ قابل تحسین ہے اور اس کو امپلیمنٹیشن مزید کرنا چاہیے, چاہے وہ وفاق کی سطح پر ہو یا پھر پنجاب کی سطح پر ہو, جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ عوام تک پہنچے. آپ بات کر رہی تھی کہ فرسٹریشن سوسائٹی میں بڑھتی ہے, اس سے مہنگائی میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے تو جو پیتری ہے یا پیٹرول کی قیمت جو اس میں بھی 8 روپے کمی کی گئی ہے لاسٹ ویک, جو کہ کم ہے. جس طرح سے اضافہ ہوتا ہے ویسے نہیں. اب جب پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی دونوں طرح سے عوام کو پہنچتا ہے. کیونکہ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پیٹرول کی قیمت سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں. مہنگائی جو ہے وہ جڑ چکی ہوتی ہے, وہ صرف ٹرانسپورٹیشن تک محدود نہیں رہتی, وہ اس سے ہر چیز جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طرح سے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, وہ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو کچھ پازیٹیو چینجز دیکھنے کو ملی ہیں. اب جب انتخابات, اب یہ اگلا مہینہ جو انتخابات کا ہے, کوئی حکومت آئے گی بیٹھے گی, وہ اپنی معاشی پالیسی لے کر آئے گی جس سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی بھی جو جس طرح سے شرح کم ہونی چاہیے تھی مہنگائی کی وہ نہیں ہو رہی اور عوام سٹیل وہی صورتحال فیس کر رہے ہیں جو آج سے تقریباً 1 سال پہلے جو ایک بالکل میسو قسم کی مہنگائی ہوئی تھی. ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ جو ریٹس ہیں شاید ضروری ہو گئی, باقی چیزیں جو ہوگی ان کے ریٹس میں اضافہ ہوا. اب یہ جو عام سی چیزیں شاید ضروریہ میں جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ بھی پہنچ سے دور ہوتی جائیں گی تو سروائیو کرنا مشکل ہوگا شہریوں کے لیے. پھر ایک اور بات ہے یہاں پر کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے جس کا کام ہے کہ پرائس کو کنٹرول کرنا, اب آپ اگر مارکیٹ وزٹ کریں گی تو آپ کو ایک ہی چیز کے مختلف ریٹس ملیں گے. وہ اب چاہے پیاز ہی کیوں نہ ہو, چاہے آلو کیوں نہ ہو, چاہے وہ مرچیں کیوں نہ, کچھ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہوگی اس کے ریٹس مختلف ملیں گے. ریٹ لسٹ لگی ہوگی, اویزہ ہوگی وہاں پر, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوگا. یہ ایک بڑا ایشو ہے, اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ضلعی انتظامیہ اسپیشلی جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اتنے مسائل ہیں اور نئی امپلیمنٹیشن ہو رہی. پھر یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں وہ بس نام کے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, وہاں پر کوئی ریلیف پیسہ نہیں مل رہا. ہم نے دیکھا اتنے لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں, آٹا نہیں مل رہا ہوتا, سم ٹائم چینی جو ہے اس کا بحران پیدا ہوا ہوتا ہے.
پھر دالیں، جب اتنا جو ریلیف مطلب آپ نے مارکیٹ سے بھی اسی ریٹ پر چیز خریدنی ہے تو پھر آپ یوٹیلٹی اسٹور کا کیوں رخ کریں گے جب آپ کو وہاں پر بھی وہی پرائس. چینی کی قیمت جو ہے اس پر بڑا ایک رہتا ہے، جیسے ہی کرشنگ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس پر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. پھر جب تک نئی چینی مارکیٹ میں نہیں آتی تب تک قیمتیں جو ہیں وہ وہی رہتی ہیں، وہ بڑھتی رہتی ہیں، وہ کم نہیں ہوتی. تو اس کا بھی ڈائریکٹلی امپیکٹ پڑتا ہے، ڈائریکٹلی وہ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے عوام پر، شہریوں پر. تو چینی جو ہے وہ یوٹیلٹی اسٹور اسی قیمت پر ملتی رہے گی جس قیمت پر وہ عام مارکیٹ میں ملتی ہے. تو پھر کیا فائدہ یوٹیلٹی اسٹورز کا. پھر وہاں پر ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک خاص اماؤنٹ میں یا ایک خاص مقدار میں کوئی چیز خریدیں گے تو آپ کو باقی چیزیں، فار ایگزامپل آپ 2 kg گھی خریدیں گے تو آپ کو 1 kg چینی ملے گی. تو یہ جو شرائط انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ یوٹیلٹی اسٹور ریلیف کا نام ہے تو آپ نے وہاں سے ریلیف لینا ہے، تو وہاں سے ریلیف آپ کو نہیں مل رہا، شہریوں کو وہ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ رہا. تو یہاں پر امپلیمنٹیشن اور ضرورت ہے کہ ان کو دیکھا جائے. اگر بہت چھوٹے چھوٹے مسائل کی بھی بات کریں تو بہت چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے وہ مل کے بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان کو جنم دیتا ہے. اور یوٹیلیٹی اسٹورز کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی وہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ضروریات اشیاء کی بات کریں تو ان سے ہٹ کے اگر مہنگائی کے موضوع پہ بات کی جائے تو نہ صرف ہماری جو ہے وہ گھریلو ضروریات متاثر ہو رہی ہیں بلکہ تعلیم اور صحت کی جو سہولیات ہیں وہ بھی جو لوگوں کی جو ہے رسائی سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. مہنگائی کا ان پہ کتنا زیادہ امپیکٹ آیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے لوگوں کی زندگی کو جو ہے وہ اجیرن کر دیا ہے. اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ اگر ہم گھریلو ضروریات کی بات کریں تو وہ تو متاثر ہو ہی رہی ہیں، لیکن ہمارے جو سٹیزن ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی بڑے متاثر ہو رہے ہیں، جس میں ہماری ایجوکیشن آ جاتی ہے، صحت کی سہولیات آ جاتی ہیں. تعلیم لوگوں کی رسائی سے بہت زیادہ جو ہے وہ دور ہو گئی ہے. اور تعلیم جو ہے وہ ہر بچے کا بنیادی حق تو ہے، لیکن اس تک رسائی کتنی مشکل ہے اور کتنے مسائل کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے. اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہمارے سینئر رپورٹر ہیں جہانگیر اشرف. السلام علیکم جہانگیر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جہانگیر، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جو ہے لوگوں کی جہاں زندگی کا جیرن کیا ہے، گھر کو چلانا بہت مشکل ہو گیا، وہیں تعلیم لوگوں کی رسائی سے بہت زیادہ دور ہوتی جا رہی ہے. تو یہ جو بڑھتی ہوئی تعلیم کی جو کمی کی شرح ہے اس کو کس طرح سے قابو کیا جا سکتا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہے تعلیم کے حوالے سے؟ اچھا زینت، دیکھیں اب مہنگائی خاص کر کووڈ سے پری اور پوسٹ کا اگر ایرا دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ چینجنگ آ چکی ہے. اب لوگوں کی فائنینشلی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں کیونکہ سورسز ہمارے کم ہو گئے ہیں اکثریت کے. کچھ لوگوں کے سورسز بڑے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کے کم ہوئے ہیں، اور اس کی نسبت سے مہنگائی جو ہے بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ایک تو ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز بہت زیادہ بند ہو گئے کیونکہ بچوں کی موومنٹ ہو چکی تھی گورنمنٹ سکول کی طرف، کیونکہ لوگوں کے پاس وہ جو 6 ماہ سال کی فیسیں تھیں نا وہ نہیں دے سکے تھے اور اکثر نے اپنے سکول شفٹ کروا لیے تھے بچوں کے. اب وہ اثرات جو ہیں وہ آج تک قائم و دائم ہیں. بچوں کی فیسیں پے کرنا یہ ایک سب سے بڑا چیلنج بن گیا آج کے دور میں پیرنٹس کے لیے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ اکنامیکلی ہمارے ہاں کرائسس آ چکا ہے کہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ دال روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر سے بچوں کو پڑھانا اور اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی میں جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب خواب بنتا جا رہا ہے. ایوریج اور مڈل کلاس اور پور تو پہلے ہی بیچارے افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اب جو مڈل کلاس ہے نا وہ بھی سوچتی ہے کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے پڑھائی ان کی مینج کریں، کیونکہ ہمارے ہاں گورنمنٹ کا ایز سچ کوئی کنٹرول، کوئی ریگولیشن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ تمام اداروں کو ریگولیٹ کریں. ان کی فیسی سٹرکچر کی بات ہو اور گورنمنٹ کے اپنے اداروں کی اگر بات کریں تو وہاں سہولیات ہی آج تک پوری نہیں ہو سکی. نہ وہاں پر ٹیچر پورے ہیں، نہ وہاں پر کمرے پورے ہیں، نہ وہاں پر بچوں کے بیٹھنے کی فیسلٹیز، فرنیچر پورا ہے. تو اس وجہ سے جو پیرنٹس جاتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے تو ان کے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ ہمارے بچے اس ماحول میں کس طرح سے اچھی تعلیم حاصل کریں گے، کیونکہ اب کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے. اور ہر پیرنٹ کی خواہش ہے کہ اگر وہ خود نہیں بھی پڑھ لکھ سکا تو اپنے بچے کو پڑھا دے. اس کے لیے جو تھوڑا بہت بھی افورڈ کر سکتا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف موو کر جائے. اور پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں تو گورنمنٹ کے کوئی خاص چیک اینڈ بیلنس اتنا نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی جو اپنی مشینری ہے، سی او ایجوکیشن، ڈی اوز، ڈپٹی ڈی اوز، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز اور مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن جو ان کا ونگ ہے، وہ اپنے ان کے 2213 سکول ہیں فیصل آباد میں، انہی کو مانیٹر کر لیں
تو وہ بڑی بات ہے. تو 5,000 سے زیادہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو مانیٹر کرنا وہ ان کے لیے ناممکن ہے. اب دیکھیں سی او ایجوکیشن 2200 سکولز کو پاسبل ہی نہیں کہ وزٹ کر سکے. سال میں 365 دن ہے نا, بالکل. تو کتنے سال اس کو لگ جائیں گے کہ اسکول کو, مطلب بہت سارے ایسے اسکول ہوتے ہیں کہ سی او پورے اپنے ٹینیور میں اس اسکول میں کبھی گیا ہی نہیں ہوتا, اور بالخصوص جو سٹی کے ہیں ان میں تو وزٹ ہو جاتے ہیں. جو جیسے ہی سراؤنڈنگ میں چلے جاتے ہیں نا, وہاں تو اکثر ٹیچر بھی سی او کو نہیں جانتے کہ ہمارا سی او کون ہے. ان کے لیے جو ان کا امیڈیٹ کوئی اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہے وہی ان کے لیے سی او ہے, ان کا کوئی ڈپٹی ڈی او ہے وہی ان کے لیے سب کچھ ہے. ڈی اوز تک کو بھی نہیں کچھ. دیکھیں اب ڈی او کے انڈر بھی اگر 500-600 اسکول آ رہے ہیں تو وہ بھی پاسبل نہیں کہ ہر اسکول کو وزٹ کر سکے. تو ہمارے یہاں گورنمنٹ کی گرپ جو ہے نا اسکولنگ پہ بہت ویک ہے, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیل کرنے کے لیے الگ سے ڈی او بنایا ہوا ہے, ایک الگ سے ونگ بنایا ہوا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ لاہور سے باہر ہماری حکومت نہیں نکلتی اس حوالے سے کہ وہ باقی میں بھی سیٹ اپ کو امپلیمنٹ کرے کہ اگر انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ لاہور میں ہم پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے ڈی او الگ سے بنائیں تو وائی ناٹ کہ ادر سٹیز میں, تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو کنٹرول کرنا, ان کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل. اور دیکھتے ہیں جہانگیر تو مسئلے تو دونوں طرف ہے. اگر ہم اپنے پبلک اسکول جو ہمارے گورنمنٹ اسکولز ہیں اس میں ریسورسز کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ ہیں, اور اگر وہی ریسورسز کو ہم فلفل کرنے کے لیے پیرنٹس ڈھونڈنے کے لیے پرائیویٹ کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پہ اتنی ہیوی فیسز ہیں کہ وہ افورڈ سے باہر ہے. اور میجر کاز جو ہے وہ مہنگائی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے فیسز دینا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. تو ظاہری بات ہے پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم جو ہے نا پیرنٹس جو ہے وہ بہت کم عمری میں بچوں کو جو ہے وہ کام پہ بھیجنا جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو سکولز میں بھیجا جائے. اچھا دیکھیے فیسوں کا معاملہ جہاں تک ہے اب وہ سمجھ لیں کہ بزنس کو لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو ایز اے کمرشل ادارے ڈیل کیا ہے. اب کوئی بھی پرائیویٹ اسکول بنتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو رجسٹریشن کے لیے مختلف سرٹیفکیٹس اور مختلف جگہوں سے جا کے اپنی وہ فائل کلیئر کروانا ہوتی ہے. اس کے بعد انفراسٹرکچر, فرنیچر. اب دیکھیے پرائیویٹ اسکول بغیر فرنیچر کے بغیر کمرے کے نہیں چل سکتا. وہ گورنمنٹ کی طرح بچوں کو نیچے نہیں بٹھا سکتا. بالکل ایسا ہی. وہ گورنمنٹ کی طرح بغیر کمروں کے بغیر ٹیچر کے نہیں چلا سکتا. اب اس کے ایکسپینسز جتنے ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے اس نے فیس پہ ڈیوائڈ کرنا ہے بچوں کی. اس کے پاس ادر سورس آف انکم نہیں ہے, جس طرح گورنمنٹ کی نان سیلری بجٹ گورنمنٹ اسکول کو ملتی ہے, سیلریز کے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے, بلڈنگ کا فنڈ, ساری چیزیں, اس کے یوٹیلٹی بلز سب گورنمنٹ پے کرتی ہے. تو گورنمنٹ کا بھی ایک بچہ 4,000 سے 5,000 روپے میں پڑتا ہے ہمارے ٹیکسز سے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں تو ایسے اسکول بھی ہیں جو 1,000 سے لے کے 5,000 تک بھی پڑھا رہے ہیں, اور جو اوپر والے اسکول ہیں وہ بہت ہی کم ہے. اب فیصل آباد میں جو ایلیٹ اسکول نکالے گئے تھے ان کی تعداد تھی 41. 41 اسکول ایسے ہیں جو کہ 5,000 سے زیادہ فیس لینے والے تھے جو گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اور باقی جو 5,000 اسکول ہیں وہ سارے 5,000 سے کم اسکول لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی اسکولز وہ ہیں جو ایوریج فیس لے رہے ہیں, اور جن کی ہم زیادہ واویلا مچاتے ہیں نا کہ بہت زیادہ فیسیں ہیں, وہ صرف 41 اسکول ہے فیصل آباد میں. اب گورنمنٹ نے جو قوانین بنائے اس میں وہ سب کے لیے برابر کر دیتے ہیں. اب کسی سے اگر بورڈ لگانے کا باہر ٹیکس لینا ہے پی ایچ اے نے, وہ 1,000 روپیہ فیس لینے والے سے بھی وہی ہے, اور 25,000 فیس لینے والے سے بھی وہی ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ بھی میں سمجھتا ہوں سیریس نہیں ہے معاملات کو حل کرنے میں. اب جس پہ برڈن پڑے گا وہ ڈیوائڈ تو آگے پیرنٹس پہ کرے گا. اب اگر 1,000 روپے والا اپنی فیس بڑھا کے 1,500 یا 2,000 روپے لے جائے گا تو والدین کی تو چیخیں ہی نکلیں گی نا کہ ایک دم سے آپ نے 1,000 سے 1,500 فیس کر دی. اب گورنمنٹ نے یہ ڈکلیئر تو کیا ہے کہ جناب 5,000 سے زائد جو فیس لیتے ہیں وہ اتنا بڑھا سکتے ہیں 5%, اور اگر زیادہ بڑھانا ہو تو اس کے لیے اجازت لینا پڑے گی, وہ بھی 8% تک. لیکن گورنمنٹ ایکشن اس وقت تک نہیں لیتی جب تک کوئی کمپلین نہ آئے. اب دیکھیے پیرنٹس کمپلین کریں گے تو ان کے بچے کو ٹف ٹائم ملے گا اسکولز میں. یہ ہمارا کلچر ہے کہ جہاں بھی درخواست بازی شروع ہوتی ہے وہاں پر کسی نہ کسی کو سفر کرنا پڑتا ہے. انہیں محکمہ کھینچے گا اسکول والوں کو, تو اسکول والے جو ہیں بچے کو کھینچیں گے کسی نہ کسی شکل میں. بچے کو پڑھائی پہ فوکس نہیں کروائیں گے, بچے کو اگنور کر دیں گے. اگر ایک کلاس میں بچے کو اگنور کر دیا جائے تو بچہ تو ویسے ہی اسٹڈی میں ڈاؤن چلا جائے گا. تو کوئی پیرنٹ بھی اس حوالے سے کبھی سامنے خاص نہیں آئے کہ ہم بچوں کی شکایت لے کر جائیں کہ فیسیں انہوں نے ایک دم سے بڑھا دی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اپنی مانیٹرنگ افیکٹو ہونی چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ نے قوانین امپلیمنٹ کروانے ہیں. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ ہم درخواست کا انتظار کریں اور پھر ہم کسی کے خلاف ایکشن لیں. گورنمنٹ خود مانیٹرنگ ایسی کرے کہ اس کو پتا ہو کہ کہاں پہ اس کی رول اینڈ ریگولیشنز کی وائلیشن ہو رہی ہے, کیونکہ ان پر امپلیمنٹ کروانا وہ گورنمنٹ کی سی او ایجوکیشن کی ڈی اوز کی ذمہ داری ہے.
تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اگر ڈیڈیکیٹڈ ایک ڈیو پرائیویٹ سکولز ہو جائے تو اس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی خود پرائیویٹ اسکول کو وزٹ کرے. بالکل. اور جہاں پہ ہیوی فیسز کی وجہ سے پیرنٹس بہت زیادہ پس رہے ہیں تو اسلام وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی پرائیویٹ اسکولس کے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی کوئی ہینڈسم اماؤنٹ نہیں مل رہی. مجھے لگتا ہے کہ جو 9 to 5 جاب کرنے والا ایک بندہ ہوتا ہے نا اس کو ان ٹیچر سے زیادہ بہتر سیلری مل رہی ہوتی ہے جنہوں نے بچوں کی بیس بنانی ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ اساتذہ جو ہے وہ بچے کی بیس بناتے ہیں اور ایک اچھی نیشن جو ہے اسے لے کر آتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں پرائیویٹ ٹیچرز کی اتنی کم تنخواہیں ہیں کہ ان کا خود کا بھی وہ انڈیویجولی اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر سکتے ہیں. پیرنٹس بھی پس رہے ہیں اور اسی اسکول میں بچوں کو اگر مہنگے داموں اگر ہم بات کریں کہ سہولیات تو مل رہی ہیں لیکن جو ٹیچر ہے اس کو بھی بہت کم تنخواہ کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے اس کی خود کی بھی انڈیویجولی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جب بات کرتے ہیں ہم یہ پرائیویٹ سکولز کی تو وہاں پر اساتذہ کی ویسی سیلریز نہیں ہے جیسی گورنمنٹ سکولز میں دی جاتی ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سکولز میں بھی ایگری کریں گے جہانگیر بھائی کہ اساتذہ کی کمی ہے, بھرتیاں نہیں ہوئی کافی عرصے سے, تو اس وجہ سے وہاں پر شارٹیج ہے. تو اب جو ایک تو وہاں پر بھیجنے سے قاصر ہے, کیسے بھیجے, وہاں پر پڑھائی کا سین وہ ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے. پھر پرائیویٹ سکولز میں سیلریز جو زیادہ سیلری ہے نا وہ جی ہوگی 25,000 ہوگی, 10,000, 8,000, 15,000 یہ سیلریز ہیں. اور جو وہاں پر پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ چاہے وہ خواتین ہیں یا پھر مرد ہیں, ان کی ایجوکیشن کی بات کی جائے تو وہ کم نہیں ہوتی. مطلب BSc یا پھر MSc اس لیول کے بچے لڑکے لڑکیاں وہاں پر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بہت کم سیلریز ہیں. ان کے اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے, پھر ٹرانسپورٹیشن بھی وہاں پر ظاہر سی بات ہوتی ہوگی تو وہ خرچہ الگ سے. تو جو یہاں پر کوئی کرائیٹیریا سر نے جیسے ابھی بات کی ہے جہانگیر بھائی نے کہ کوئی ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنے والا ہو جو ان کو دیکھے کہ جس طرح جو مانیٹرنگ کی جاتی ہے سرکاری اسکولوں کی ویسے پرائیویٹ اسکولوں کی بھی مانیٹرنگ کی جائے کہ ان کے انکم کتنی ہے اور یہ اپنے سٹاف کو کیا پے کر رہے ہیں اور ان کی انکم جو ہے وہ ان کے سورسز پڑھائی کے علاوہ کیا ہے, کہ صرف یہ بس ان کا یہی سورس آف انکم ہے. تو پھر جا کے معاملات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں. پھر جو ٹیچرز ہیں ان کو سیلریز بھی اچھی مل سکتی ہیں, ان کے اپنے خرچے بھی پھر پورے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے سرکاری اسکولوں میں سہولیات کی ہے وہ ایک قسم کا ایک اب الارمنگ سچویشن شروع ہو چکی ہے کہ اب کوئی چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھے. وہاں پر ایسی سہولیات کا فقدان ہے. اور دوسرا اساتذہ کی کمی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور ایک یہ جو چاہے وہ الیکشنز ہو یا کچھ اور قومی ذمہ داری ہو اس میں اساتذہ کو خصوصی طور پر لیا جاتا ہے, کام کروایا جاتا ہے ان سے, یہ ٹرینڈ چینج ہونا چاہیے. اب دیگر جو محکمے ان سے بھی جو آفیسرز ہیں ان کی خدمات لی جائیں. یہ جو اساتذہ کو مختلف قومی فریضے جو دیے جاتے ہیں یہ نہیں دینے چاہیے. ان کا کام ہے پڑھانا بچوں کو, وہ پڑھائیں. ان کو آپ نے ہر جگہ مصروف کیا, پہلے ہی وہ کم ہے تعداد میں, پھر آپ نے ان کو مختلف جگہوں پر لگایا ہوتا ہے تو وہ جو نقصان ہوتا ہے بچوں کا وہ پھر تعاون ان کا وہ پورا نہیں ہوتا. وہ ایک وقت جو گزر گیا وہ پھر لوٹ کے تو واپس آنا نہیں ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں جو ہے وہ ایجوکیشن کو زیادہ بڑھانا ہے تو گورنمنٹ جہاں پہ فری ایجوکیشن کا جو ہے وہ نعرہ لگاتی ہے وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ پہلے اس کے ریسورسز پورے کیا جائیں تاکہ جو ہے وہ مہنگی فیسیں جو لوگ افورڈ نہیں کرتے ہیں, مڈل کلاس فیملی یا لو مڈل کلاس فیملیز ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سکولز میں بھیجیں اور معیاری تعلیم دلا سکیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے معاملاتی زندگی کو بری طرح سے مفلوج کر دیا. اور تعلیم کی بات کریں تو جہاں پہ تعلیم جو ہے وہ ہر شہری کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کی وجہ سے جو ہے امتحانات بڑے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ 1 مارچ سے میٹرک کے امتحانات جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے ٹیچرز کی جو ڈیوٹیز ہے وہ الیکشن میں لگ گئی ہیں تو اس کی وجہ سے کتنا زیادہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس متاثر ہوں گے کیونکہ پہلے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ونٹر ویکیشن کا جو ایک پورا وویلا مچا اس کی وجہ سے بہت زیادہ پڑھائی متاثر ہوئی. لیکن اب یہ انتخابات اور جتنے بھی ہمارے امتحانات ہیں وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے بچوں کی پڑھائی پہ, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. جہانگیر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں جو ہے وہ ٹیچرز کی ڈیوٹیز لگ گئی ہیں. پہلے ہی ونٹر ویکیشن کی وجہ سے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت متاثر ہوئی, تو اب یہ جو الیکشنز ہیں اور ایگزامز ہیں یہ کس طرح سے ہوں گے, کچھ سمے سے باہر ہے. پہلے ہی بچے جو ان کی تیاری مکمل نہیں ہے, ٹیچرز اگر اسکولز میں نہیں ہوں گے تو بچے کیسے پڑھائی کریں گے. اچھا دیکھیں, بچوں کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے نا وہ ایگزام کے قریب جا کے ہوتا ہے کہ اگر انہیں ٹیچر اویلیبل نہ ہو. لاسٹ ایئر کیا ہوا کہ مردم شماری آ گئی سیم ڈیز میں جب ایگزام ہونے والے تھے میٹرک, اور اس کا ہم نے دیکھا کہ رزلٹ بہت پور آئے.
مطلب میرا خیال ہے کہ فیصل آباد کی تاریخ میں شاید پہلی بار 9th کا رزلٹ 43% پہ گر گیا تھا، اچھا حالانکہ ایوریج 50% تک رہتا تھا. اب اس سال کیا ہوا ہے کہ اب مردم شماری تو نہیں ہوئی لیکن الیکشن آ گئے، اور الیکشن سیم اس ٹائم پر ہیں جب ایگزام بالکل سر پہ کھڑے ہیں. اب تمام ٹیچر جو ہیں گورنمنٹ اسکول کے، کیونکہ ان کے لیے یہ شرط ہے کہ لازم ہے کہ انہوں نے الیکشن ڈیوٹی کرنی بالکل. اور جو اس کو چھوڑے گا، اس کی ٹریننگ کو چھوڑے گا، اس کو سسپینڈ ہونا پڑے گا، اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی. ایون الیکشن کمیشن نے کہا ہے قانونی کارروائی ہوگی. مطلب کہ وہ اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ مجبوری میں آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب ہے. تو اب مختلف جب سے یہ الیکشن کی تیاریاں شروع ہوئی ہیں، ساتھ ہی ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. 1,000 کر کے اساتذہ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب کہ ہمارے فیصل آباد میں آلریڈی 6,000 سیٹیں خالی ہیں سرکاری اسکول سے، اور ان میں اکثریت وہ ہیں جو میٹرک کی کلاسز کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اب تمام ایس ایس ٹیز جو ہیں ہائی اسکیل کے یا ایس ایس، ان کی بطور پریزائڈنگ افسر جب ڈیوٹی لگتی ہے، اس سے پہلے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو یہ ان کے تقریباً میں سمجھتا ہوں 10-15 دن اس طرح سے وہ اسکول سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. اب وہ ٹائم ہے جب پہلے ہماری چھٹیاں انکریز ہونے کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی نہیں ہو سکی، کیونکہ ہمارے اکثر پیرنٹس ایسے ہیں جو وہ خود بچوں کو میٹرک کی تیاری نہیں کروا سکتے. ان میں یا تو ان پڑھ ہیں یا آرٹس خود پڑھے ہوئے ہیں اور بچے سائنس پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارا سلیبس اس دور کا اور آج کے دور کا چینج ہے، اور پیپر پیٹرن چینج ہے. بالکل. اب وہ بچے جو گورنمنٹ اسکول میں بالخصوص پڑھ رہے ہیں، ان کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، ریوائز کروانے والا کوئی نہیں ہے، اور ٹیسٹ سیشن کا تو کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہمارے گورنمنٹ سائیڈ میں. پرائیویٹ سیکٹر کے ہمیشہ ہم کہتے ہیں رزلٹ کیوں اچھے آتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ان کے پڑھائی بھی ہوتی ہے، کورس بھی کور ہوتا ہے، ریوائز بھی کروایا جاتا ہے، اور پیپر سے پہلے ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ لیا جاتا ہے. جب بچہ ایک بار ٹیسٹ سیشن سے گزر جاتا ہے تو اس کے لیے پیپر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کو ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے کہ بورڈ میں کس طرح سے پیپر کرنا ہے، ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. کیونکہ ہمارے وہ بچے جو پہلی بار، کیونکہ ہمارا بورڈ کا 9th کا ایگزام وہ ہے جس میں بچہ پہلی بار اپنے اسکول کے علاوہ کہیں جا کے ایگزام دیتا ہے، اور وہ پریشر بھی الگ ہوتا ہے. اچھا، اس میں نہ اس کی کوئی تیاری ہے، نہ وہ ریویژن اس نے کی ہے، نہ اس کا ٹیسٹ سیشن ہوا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو جج کر سکا ہے کہ میں کتنے پانی میں کھڑا ہوں. تو وہ جب پہلی بار جاتا ہے 9th کے ایگزام میں بورڈ میں، تو وہ فیلئر کے چانسز اس کے بڑھ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ سکولز کے جو نتائج ہیں، یہ 43% تو بورڈ کا ایوریج رزلٹ تھا، جس میں پرائیویٹ سیکٹر کا رزلٹ بھی شامل ہے. بہت سارے ایسے سکول گورنمنٹ کے ہیں جن کا 9th کا رزلٹ پچھلے سال 15 سے 20% تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے 80 to 85% بچے پچھلے سال 9th میں سپلیاں لے کے بیٹھے ہیں. اب انہوں نے اب 1 مارچ سے میٹرک میں بیٹھنا ہے. اب جس کے ساتھ 1 2 3 سپلیاں پہلے سے موجود ہیں، وہ ایک تو سائیکولوجیکلی بہت پہلے سے ڈاؤن چلا گیا کہ میری سپلیاں بھی ہیں. میں نے اب چونکہ 1 مارچ سے ہیں میٹرک کے، اور 19 مارچ سے ہونے آپ کے 9th کے ایگزام سٹارٹ. اس نے پہلے میٹرک کے ایگزام دینے ہیں، اس کے بعد 9th کی سپلیاں کلیئر کرنی ہیں. بالکل. اس کی بیچاری کی میٹرک کی تیاری نہیں ہے تو 9th کی تیاری کہاں سے ہونی ہے؟ اور جنگی جو سپلی کا پیپر ہوگا، کیا وہ جو نیا چینج ہونے والا پیٹرن ہے اسی حساب سے نہیں، ہوگا؟ اولڈ سلیبس کے تحت. اوکے. تو اس کو تو، لیکن اس کو 9th کا پڑھایا کسی نے نہیں ہے نا. اب وہ تو صرف میٹرک کی ریگولر کلاس میں پڑھتا رہا ہے، اور اس کو بھی ٹیچر اپنے اویلیبل نہیں ہوئے. کبھی وہ کسی ڈیوٹی پر ہیں، کبھی وہ الیکشن ڈیوٹی پر ہیں، کبھی وہ مردم شماری کر رہے ہیں، کبھی وہ کسی اور ڈیوٹی میں لگ جاتے ہیں. اور ہر اسکول میں جو اینٹی ڈینگی ایک موبائل اپلیکیشن بنائی ہے ایک ٹیچر کی، اس پہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ روزانہ صفائی کی 30 تصویریں بنا کے وہ اپلوڈ کرنی ہے. تو یہ ٹیچر کو ادر ایکٹیویٹیز میں اتنا انگیج کیا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ اسکول کی مانیٹرنگ ہے نا، اس میں کوئی بھی انڈیکیٹر ایسا نہیں ہے کہ بتائیں بچوں کی تعلیم کیسی جا رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ اسکول صاف ہے نہیں ہے، اسکول کے پنکھے چل رہے ہیں نہیں چل رہے، اسکول میں واش روم فنکشنل ہے نہیں ہے، اسکول میں پینے کا پانی ہے نہیں ہے. اس طرح کی ادر چیزیں تو ہیں جو نو ڈاؤٹ وہ بھی چیزیں ضروری ہیں، لیکن تعلیم پہ فوکس اتنا نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کا کہ وہ پوچھے جا کے اسکول میں مانیٹرنگ کے دوران کہ بچوں کی تعلیم کیسی جا رہی ہے، اسکول کے رزلٹ کیسے ہیں. کبھی اس پہ کسی کی کوئی سرزنش، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. لیکن مطلب کہ جس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے اس چیز پہ فوکس نہیں ہے، اور دیگر جو چیزیں ہیں جو غیر ضروری ہیں، جس پہ جو ہے وہ کسی اور کی بھی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ بے روزگاری اتنی زیادہ، اگر دوسری ایکٹیویٹیز پر آپ نئی بھرتیاں کرتے ہو تو ایٹ لیسٹ ٹیچر کا پورا فوکس جو ہے وہ بچے کی تعلیم پر رہتا ہے، اور دیگر طرح کی ایکٹیویٹیز کتنا زیادہ تعلیم کو اور ٹیچر کی جو ٹیچنگ اس کو متاثر کرتی ہے، اسی والے سے مزید بات کریں گے. وقت چھوٹی سی بریک، قبل بھی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے معاملات زندگی کو بری طرح سے متاثر کر دیا ہے. تعلیم کا نظام بہت بری طرح سے متاثر ہے کیونکہ امتحانات بچوں کے سر پر ہیں اور انتخابات کی وجہ سے ٹیچرز جو ہے وہ وہاں ڈیوٹی کرنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ساری بات ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ آسان انداز سے تعلیمی معاملات کو آگے لے کے بڑھیں گے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دیگر ایکٹیویٹیز ہیں جس کی وجہ سے پہلے ہی تعلیمی نظام جو ہے اس کو صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اور ان تمام حالات میں اگر دیگر معاملات شروع ہو جائیں گے جیسے کہ الیکشن ہے اور الیکشن کے بعد کیا یہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے کچھ کر سکے گی یا نہیں اور کیسی کارکردگی رہے گی اسی پہ جو ہے وہ مزید بات کریں گے. ارسلان, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری گورنمنٹ جو ہے وہ نعرہ تو لگاتی ہے کہ تعلیم اور صحت اور دیگر بنیادی ضروریات کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کو بہتر کریں گی اور وہی گورنمنٹ جو ہے جن کو پتہ بھی ہے کہ پہلے کس طرح کی سچویشن رہی, سمر ویکیشن کی وجہ سے بچوں نے کتنا سفر کیا اور اس کے بعد اب انتخابات پر جو ہے وہ ٹیچرز کی ڈیوٹی لگا دی, بچوں کی تعلیم سے بہت متاثر ہوگی. تو کیا جو الیکٹ ہو کے گورنمنٹ آئے گی وہ پچھلے حکومتوں کی طرح سے جو غلطیاں رہی ہیں اس کو صحیح کر پائے گی اور ان معاملات کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر مزید کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی معاشرے میں تعلیم اور صحت یہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. Exactly. آپ نے کیا کیا, آپ نے تعلیم کو مائنس کر کے آپ نے ایک ضروری انتخابات بہت ضروری ہے, وہ ایک جمہوری عمل ہے اور اس کو ہوتا رہنا چاہیے. لیکن آپ دیگر اداروں سے لیں جو ویلے بیٹھے رہتے پورا دن کوئی کام نہیں ان کا ہوتا ہے. اس میں فیڈرل کے بہت سارے ادارے ہیں جس میں صوبائی بہت سارے ادارے ہیں. روزگاری ہے, آپ مطلب نئے لوگوں کی بھرتیاں کریں, انٹرنز کریں تاکہ ان کے لیے بھی کچھ بہتری ہو. کیپیبلٹی پر بھی تو ہوتا ہے نا, آپ انٹرنز لیں ان سے وہ کام سنبھالا نہ جائے. بات یہ ہے کہ دیگر ادارے ہیں جہاں پر آپ کو بہت سارے افسرز ملیں گے, آپ ان کو لیں ان سے کام کروائیں. جیسے کہ صوبائی سطح پر بھی کافی سارے ادارے ہیں, آپ لوکل گورنمنٹ سے لوگ نکالیں, ویلے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی کام ان کا نہیں ہوتا, نہ انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے. وہ چھوٹے سے مطلب لوکل گورنمنٹ میں اتنے سارے ادارے اس کے انڈر آتے ہیں, ان اداروں میں سے لوگوں کو نکالیں جو اس گریڈ کے ہیں, جیسے سر بھائی بات کر کے 19 گریڈ تک ہوتے ہیں, ان کو لے آئیں. آپ نے صرف تعلیم کو ہی ڈیمیج کرنا ہے. اب یہ اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے, جیسے سر نے بھی بتایا کہ مارچ میں ایگزام ہے, آپ اس سے پہلے آپ نے ٹیچرز ان سے شیل نہیں ہے, وہ کیا ان کی اسٹڈی ہوگی, کیا تیاری ہوگی. اب جو پہلے ہی سپلی والا ہے وہ تو مینٹلی پریپئر نہیں کر پائے گا اپنے آپ کو کہ کیسے اس نے پھر جا کے ایگزام دینے. تو یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اور جو ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جب انتخابات ہو تو دیگر اداروں کی مدد لی جائے, نہ کہ صرف تعلیم کے اداروں میں سے ہی لوگوں کو اٹھا کے ان سے آپ ٹریننگ کروائیں, ان سے آپ انتخابات کنڈکٹ کروائیں. دیگر اداروں کو بھرپور اس میں تعاون کرنا چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ. اور وہ کہہ دیتے ہیں پہلے کہ ہمارے جتنے ریکوری ہیں, فار ایگزامپل ایف بی آر کو کہا گیا کہ ایف بی آر سے جو بندے ہیں ان کو آپ انتخابات کے لیے ان کی ڈیوٹی, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ریکوری اتنی زیادہ ہیں, ہم نہیں آ سکتے. اور ریکوری ان کی سال بھر اتنی نہیں ہوتی جتنی ان میں اس ایک 10 دنوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی ریکوری کر لی. یہ صرف لاجکس دیتے ہیں اور بچتے ہیں. تو ایک ہی ادارہ بچتا ہے جس پر سارے ہی آ کے روز. اب صحت سے تو نکال نہیں سکتے کیونکہ صحت تو اب کسی صحت وہ کیونکہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے نا نگلیکٹ کر دیا ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو, ہم نے اپنی ہیلتھ کیئر سسٹم کو اگر ہم دیکھیں تو بڑی ضروری ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیزوں پر آئے کہ کہاں پہ کس چیز کو کتنی امپورٹنس اور صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. وقت ایک چھوٹی سی بریک, I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور کسی بھی سوسائٹی کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایز اے انڈیویجول ایز سٹیزن جو ہے وہ ہم ٹیکس پے کریں. ٹیکس پے کرنے کی امپورٹنس کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے ہماری ملکی اکانومی یا ہماری ریونیو کو جو ہے وہ ٹیکسز کے ذریعے ہی بڑھا سکتی ہے, اس کو جنریٹ کر سکتی ہے. اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, بہت زیادہ اس کے فوائد بھی ہیں. اگر آپ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں تو آپ کے لیے بزنس کرنا, آپ کے لیے جو معاملات زندگی کو چلانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن پاکستانی اگر سوسائٹی کی بات کی جائے تو بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکس چوروں کی جو ہے نا وہ ریشو بہت زیادہ ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں اور ٹیکس پے کرنے کے باوجود جو ہے ان کو شاید اس طرح سے ریلیف نہیں مل رہا ہے. یا ایف پی آر کے اس میں کیا کردار ہے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانا کتنا زیادہ ضروری ہے اور ٹیکس کی کتنی امپورٹنس ہے, اسی حوالے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے نعیم قاسم گل ہے, ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد ٹیکس بار. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سر, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ٹیکس پے کرنے کی کیا امپورٹنس ہے, کتنا ضروری ہے ٹیکس پے کرنا, کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملکی اکانومی کو بڑھایا جا سکے, اپنا بہتر ریونیو جنریٹ کیا جائے تو ٹیکس دینا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ہمارے ہاں سر عام جو ہے وہ ٹیکس چوری ہوتی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سٹی 41 کا کہ انہوں نے آج مارننگ شو میں انوائٹ کیا اور جو پاکستان کا جو کور ایشو ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا. آپ کا کویشچن جو ہے وہاں جہاں تک آپ کا کویشچن ہے اس کا مین یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری ہے اس کو چلانے کے لیے جو ریونیو کی کلیکشن ہے تھرو ٹیکس کلیکشن وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. اسی طرح کوئی بھی جس طرح ایک گھر چلانے کے لیے آپ کو ریونیو کی ضرورت ہے، اسی طرح کنٹری کو رن کرنے کے لیے ریونیو کی ضرورت ہے. اور جو ٹیکس کی جو کلیکشن ہے یہ بہت ہی اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اور جب تک ہم ٹیکس کی کلیکشن جو ٹارگٹس کے مطابق نہیں کریں گے تو اسی طرح جو رزلٹس ہیں وہ ملک کے حوالے سے وہ بدحالی کا شکار ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور پاکستانی نیشنل اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور جو ادارے ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے عوام کو تاکہ وہ جو ٹیکس ہے وہ پے کر سکیں اور جو ملک کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. بالکل سر، آج کل جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والے بھی اس سے ریلیٹ کریں گے، سب کو جو ہے وہ میسیجز بہت ریسیو ہو رہے ہیں سیکشن 114B کے حوالے سے. تو یہ کیا ٹرم ہے اور FBR کا اس میں کیا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیوں مطلب کس طرح کی پاور ہے یہ، اور لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے اس کو سیریسلی لینا؟ یہ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے. اس میں بنیادی طور پہ 114 سیکشن جو ہے 114B جو فائنانس ایکٹ 2022 میں یہ انسرٹ کیا گیا ہے اور اس سیکشن کے اندر FBR کا جو ادارہ ہے اس کو یہ پاور دی گئی ہے کہ اگر آپ اپنا ٹیکس ریٹرن بر وقت فائل نہیں کرتے، نان فائلر ہیں، تو آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے تو FBR کو یہ پاور ہے کہ وہ آپ کا جو سم ہے وہ بلاک کر سکتے ہیں. اچھا. اسی طرح آپ کا جو بجلی کا جو میٹر ہے وہ ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح گیس کا میٹر ہے اس کا ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو میسیجز اب سب کو جو آ رہے ہیں یہ ایک اویئرنیس ہے، سب کے لیے اویئرنیس ہے. اس میں ابھی تو آپ دیکھیں سب کو میسیجز آ رہے ہیں، جو فائلر ہے اس کو بھی آ رہے ہیں اور جو نان فائلر ہے اس کو بھی آ رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ چیز کنوے کی جا سکے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ہم آپ کو سم بلاک کر سکتے ہیں اور باقی دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہم ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے. تو اسی طرح جو ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اور FBR جو ہے وہ ایسا ادارہ ہے کہ جس کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہے اور FBR جو ہے وہ عوام کو سپورٹ کرے، یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو اسی طرح یہ جو آپ کو جو میسیجز آ رہے ہیں یہ ایک سمجھے اویئرنیس سیشن ہے. اچھا، اس میں یہ جو صرف میسج آنے سے ہی آپ گھبرائیں نہ، یہ میسج آنے سے یہ نہیں کہ آپ کو میسج آ گیا اور آپ کا سم بلاک ہو جائے گی، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا پروسیجر ہے. FBR آپ کو پراپر جو ہے وہ نوٹس جاری کرے گا. اگر آپ لائبل ٹو فائل انکم ٹیکس ریٹرن ہیں، سیکشن 114(4) کا آپ کو نوٹس جائے گا. اس نوٹس کے اندر ٹائم لیمٹ دی جائے گی کہ فلاں ٹائم تک آپ اپنا ریٹرن فائل کر لیں. اگر پھر بھی آپ ریٹرن فائل نہیں کرتے تو آپ کو اپرچونٹی مزید دی جائے گی کہ آپ جو ہے وہ لائبل ٹو فائل انکم ٹیکس ریٹرن ہے، آپ ریٹرن فائل نہیں کر رہے تو ہم آپ کو مزید موقع دے رہے ہیں. تو اگر آپ اس کی کمپلائنس میں ریٹرنز فائل کر دیتے ہیں اور آپ کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیسیکلی یہ والا جو سیکشن ہے اس کا انسرٹ کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ٹیکس کی کمپلائنس ہو. کیونکہ ہم رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، NTN بھی بنا لیتے ہیں، لیکن بعد میں ہم اپنی ریٹرنز پراپرلی ایئرلی فائل نہیں کرتے. اور جو ریٹرن فائل کرنی ہے اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 30 سپٹمبر ہوتی ہے کہ آپ نے 30 سپٹمبر ہر سال لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے کہ اس کے پہلے اپنی ریٹرن آپ نے سبمٹ کرنی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، FBR کیا کرتا ہے؟ آپ کو 15 دن کی ایکسٹینشن دے دیتا ہے کہ آپ 15 دن مزید لے سکتے ہیں، پھر 15 دن لے سکتے ہیں. تو اسی طرح نارملی نومبر دسمبر تک ٹائم جو ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. لیکن اب بطور ذمہ دار شہری ہم کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم 30 سپٹمبر تک اپنی ریٹرن سبمٹ کریں اور اپنا جو ہے وہ ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. مطلب کہ 30 سپٹمبر تک جو ہے یہ میسیجز کے تھرو جو اویئرنیس دی جا رہی ہے اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھیجے جائیں گے. بالکل، اگر آپ ریٹرن فائل نہیں کرتے اپنی اس کے بعد یہ پھر نوٹسز جو ہیں وہ ایشو ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہم ٹیکس نیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کھلے عام ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹیکس چوری ہوتی ہے. لوگ بہت جو ہے وہ اچھی انکم جنریٹ کر رہے ہیں
لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آنے سے گھبراتے ہیں، یا بہت زیادہ ڈفرینٹ طرح کی متس بنی ہوئی ہیں کہ جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں ان کو اس طرح کا ریلیف نہیں ملتا ہے، ایف پی آر کی طرف سے اس طرح کا ان کو سہولیات نہیں دی جاتی؟ تو یہ ان تمام باتوں میں کتنی صداقت ہے اور کتنا زیادہ ضروری ہے کہ لوگ جو ہے ان متس سے، ان مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ چینج کریں؟ اس کے اندر جو ہرڈل ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کی جو پالیسیز ہیں وہ فیوریبل نہیں ہے. اگر میں بینگ اے ایڈوکیٹ دیکھوں اوور آل اپنے ٹیکس لاز کو تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. ہر جو شہری ہے اس کی وہ اس کو اسٹڈی بھی کرنا چاہے تو وہ اس کو نہیں سیکھ سکتا. اس کے لیے اسے کسی نہ کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے. وہ کنسلٹنٹ کے تھرو اس کی کمپلائنس کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنا جو قانون ہے ایف بی آر کا، جو انکم ٹیکس لا ہے، اس کو ایزی اور سمپل کرنا چاہیے تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر کمپلائنس کرنے کے لیے رضامند ہو سکے. اور دوسرے نمبر پہ ایف بی آر کے اندر جو مین ٹیکس پالیسیز ہیں اس کا بہت زیادہ فقدان ہے کہ وہ عوام کو نظر رکھتے ہوئے نہیں بنائی جاتی، بلکہ ہم دوسرے جو ممالک ہیں ان سے کاپی پیسٹ کر کے اور ان کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ٹیکس بارز ہے، ہماری لاہور ٹیکس بار ہے، فیصل آباد ٹیکس بار ہے، بالخصوص فیصل آباد ٹیکس بار کے بہت ہی اہم اور جو تھنک والے جو لوگ تھنک ٹینک ٹیکس کے والے سے بیٹھے ہیں ان سے مشورے لینے چاہیے اور ان کے مطابق جو ہے وہ امینڈمنٹس کرنی چاہیے. اور ایف بی آر کو خود اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ جب تک عوام کے اندر اویئرنیس نہیں آئے گی، عوام اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرے گی، تب تک ٹیکس کی کلیکشن نہیں ہو سکتی. تو جو ایک فیئر ہے ایف بی آر کا اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی پالیسیز بنانی چاہیے، اویئرنیس اس طرح کی دینی چاہیے تاکہ کوئی بھی ایک کامن مین یا جو بھی آپ جس طرح آپ نے مثال دی کہ بہت زیادہ ریونیو کلیکٹ کر رہے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دے رہے، وہ اس وجہ سے ہی نہیں اس ٹیکس نیٹ میں آنا چاہ رہے کہ ان کے اندر ایک ایف بی آر کا فیئر ہے. وہ فیئر جو جب تک خوف دور نہیں ہوگا تو تب تک آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، لوگ آپ بھی نہیں سکتے. اویئرنیس کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. لوگوں کو جو ہے آگاہی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تو فزیکلی کاروبار ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ لوگ تو ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہیں، کچھ لوگ ٹیکس پیئر بھی ہیں، موسٹلی کی ہم بات نہیں کریں گے. لیکن آج کل جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیولپمنٹ جس طرح سے ہو رہی ہے، لوگ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو بہت زیادہ بزنسز آن لائن بزنسز کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں آپ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو کیا آن لائن بزنس کے لیے بھی جو ہے وہ ٹیکس دینا ضروری ہے؟ اگر وہ لوگ بھی ایلیجیبل ہیں یا وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ اس کے اوپر جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس کے اوپر تو ابھی جو ہے وہ لا بن چکا ہے کہ جو آئی ٹی ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ جو آن لائن سافٹ ویئرز ایکسپورٹ کرتے ہیں یا آن لائن جو اپنا آئی ٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں اس کے اوپر تو ایک کمپلیٹ چیپٹر ہے آئی ٹی کے حوالے سے، سیکشن بھی انسرٹ ہو چکا ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو چکی ہے. تو وہ تھرو بینکنگ چینل وہ پیمنٹ آنی چاہیے. اس کے اوپر 1% ٹیکس ہے. کافی ایک لمبا جو ہے نا اس کے چیپٹر بنایا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور جو ای کامرس ہے، یہ ساری چیزیں ای کامرس کے انڈر آتی ہیں، جس طرح ای بے ہے، امیزون ہے، اسی طرح ای کامرس جو ہے اس کے اندر بھی ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور آج کل جو گلوبلائزیشن ہے، پوری دنیا میں آپ بیٹھ کے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں بزنس کر سکتے ہیں. تو جو بھی ریونیو پاکستان کے اندر آئے گا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے. اور اس کے اندر ایک بہت ہی میں امپورٹنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اگر ہم اکانومی کو میں دیکھوں تو دو ہی مین کور ہمارے پرابلمس ہیں. ایک ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور دوسرا فزیکل ڈیفیسٹ. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تھوڑا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو ریشو ہے، آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہونی چاہیے اور امپورٹ زیادہ کم ہونے چاہیے. تو یہ سمجھے آپ کا یہ فیوریبل بیلنس کریٹ کر رہا ہے. اگر آپ کی امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے تو یہ آپ کا ڈیفیسٹ میں آ جاتا ہے. تو یہ جو اس ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح آپ نے بتایا کہ جو آن لائن بزنس کرنے والے جو لوگ ہیں، جو گلوبل پوری دنیا میں اپنی جو پروڈکٹ کو لانچ کر کے وہاں سے ریمیٹنس پاکستان کے اندر جب آتی ہے تو وہ پھر جب ایکسپورٹ بڑھے گی، ہمارا جو ہے ڈالر بڑھیں گے ہمارے. جب ملک میں ڈالر زیادہ ہوگا تو
تو پھر چیزوں کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور ہماری جو اکانومی بھی اسٹیبل ہوگی. اسی طرح جو فزیکل ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا جو لوکل ریونیو اور ایکسپینڈیچرز جو ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے. تو جس طرح ڈالرز اگر ملک میں زیادہ ہوں گے تو ہمارا جو ہے ایکسپینسز ہمارے جو ہیں ان کو بھی ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں اور ریونیو کو بھی بڑھا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ان کنٹریز میں ہے کہ جس میں جو ہے یہ ڈوئل پرابلمس ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بھی پرابلم ہے اور ہمارا جو فزیکل ڈیفیسٹ ہے اس کا بھی پرابلم ہے. تو آلریڈی کمیٹیز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ نان فنکشنل ہے. کچھ ہمارے ملکی حالات ہیں جو گورنمنٹ ابھی جو آئی ہے وہ ٹیمپریری ہے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم پالیسیز بنا کے ان دو چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور عوام کو بھی اس کی اویئرنیس دینی چاہیے تاکہ جو ہمارے فارنرز ہیں، جو پاکستان سے باہر ہمارے جو نان ریزیڈنٹ ہیں جس کو ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، ان کو بھی اویئرنیس دینی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ریمیٹنس پاکستان میں بھیجیں اور جو ہمارا ملک جو ہے وہ ایک خوشحالی اور ترقی اور ہیلتھی جو انوائرمنٹ ہے اس کی طرف جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. سر، اوورسیز پاکستانیوں کی تو جو رسپانسبلٹی ہے وہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے ہی، لیکن اگر ہم پاکستان کے اندر بات کر لیں تو ہمارے ہاں لوگوں میں پرچیز سسٹم بہت زیادہ چلتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ رسید بنا دی اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ کاروبار کا لین دین ہو رہا ہے، جس کی اسی کی مطلب یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی سسٹم میں وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوتا اس لین دین کا، اور لوگ جو ہے وہ ٹیکس پے کرنے سے بڑا آسانی جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. اور اس سسٹم کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور تمام سسٹم کو کس طرح سے جو ہے وہ آن لائن یا ڈیجیٹلائز کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے، اس حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور کسی بھی ملک کی خوشحالی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس پے کریں. کتنا زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ خوشحالی آئے گی. چاہے آپ سیلری بیس پرسن ہیں، چاہے آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں، آپ کے لیے ٹیکس نیٹ میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ ریلیف چاہیے. لیکن ہمارے یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں لوگ جو ہے وہ ٹیکس دینے سے بہت کتراتے ہیں، بہت گھبراتے ہیں. بہت سارے اس کے پیچھے جو ہے وہ مفروضے بھی بنے ہوئے ہیں کہ ایف پی آر کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح سے ان کو ریلیف نہیں دیا جاتا. تو ٹیکس نیٹ میں آنا کتنا زیادہ ضروری ہے اور کاروبار کرتے ہوئے جو ہے وہ تمام سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہمارے سینئر رپورٹر ہیں عمیر اسماعیل. السلام علیکم عمیر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. میں بالکل ٹھیک، اللہ کا کرم. جیسے عمیر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکس دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہو گیا ہے. اگر کرنٹ سینیریو دیکھا جائے، اگر ہمیں اچھا ریونیو جنریٹ کرنا ہے، اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، لیکن جیسے کہ فیصل آباد ایک انڈسٹریل سٹی ہے، بہت طرح کے مختلف طرح کے کاروبار ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتے ہیں. لوگ جو ہے وہ رسیدوں کے ذریعے پیمنٹس کر رہے ہوتے ہیں بجائے کہ ہمارے یہاں ایک پراپر ڈیجیٹلائز سسٹم ہو اور پھر جو ہے وہ نیٹ تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آ سکیں. لیکن ٹیکس چوری بڑی عروج پہ، کتنا امپورٹنٹ ہے ٹیکس پے کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیکس چوری کی آپ نے بات کی تو میں وہیں سے اپنی بات کی ابتدا کرتا ہوں. صرف میں ایک سیکٹر کی بات کروں گا. کہنے کو تو یہ زیادہ اچھا سیکٹر نہیں ہے. اگر ہم صرف اور صرف ٹوبیکو سیکٹر کی بات کریں جو کہ سگریٹ کی انڈسٹری ہے اور اس پہ باقاعدہ لیگل فریم آف ورک بنایا گیا تھا حکومت کی جانب سے اور پھر ٹیکسز کی ادائیگی کے بعد ہی یہ سگریٹ مارکیٹ میں آ پاتے ہیں، وہ چاہے امپورٹڈ ہوں یا چاہے لوکلی مینوفیکچر ہونے والے سگریٹ ہوں. مگر یہاں پہ صرف ایک سیکٹر میں سالانہ 300 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے، صرف اور صرف سگریٹ کے سیکٹر میں. پھر آپ دیکھیں اس کے نقصانات کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے 300 ارب روپیہ ایک بہت بڑی رقم ہے. اگر یہی ٹیکس انکم پاکستان کے خزانے میں ایڈ ہوگی تو اس سے حکومت کو مملکت چلانے میں مدد ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کلچر پروان چڑھے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ یہاں پہ سب لوگ برابر ہیں اور سب لوگ ٹیکس دے کر کاروبار کر رہے ہیں. مگر ہو کیا رہا ہے، ایک طرف اکراس بارڈر باہر کے ممالک سے اسمگل شدہ سگریٹ آ رہے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ فیصل آباد جیسا شہر جو کہ پاکستان کے وسط میں واقع ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس
की गली मोहल्ले की मार्केटों में भी वो स्मगल शुदा सिगरेट दस्तयाब हैं, और मुतल्लिका महकमे, जिसमें अगर स्मगलिंग वाले सिगरेट की बात करें तो उसमें कस्टम्स है, वो उसकी रोकथाम में नाकाम है। इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए 2 बाकायदा तौर पर शोबे हैं, जिसमें कस्टम्स इंटेलिजेंस एक अलग से महकमा है, कस्टम्स का अलग से शोबा है, और कस्टम्स एंटी स्मगलिंग एक दूसरा अलग से शोबा है। ये 2 शोबे जिनका काम ही यही है कि शाहराहों के जरिए या फिर मार्केट्स के जरिए जो स्मगल शुदा अशिया का कारोबार हो रहा है उसकी रोकथाम करना, उसकी हौसला शिकनी करना, मगर उसमें ये नाकाम दिखाई देते हैं और मुल्क भर में स्मगल शुदा सिगरेट की फरोख्त हो रही है। दूसरा एंगल है जो पाकिस्तान में मुकामी सतह पे बनने वाले सिगरेट हैं, बगैर टैक्सेस के अदा किए वो मार्केट में आ जाते हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद है, वो चोरी की जाती है। आज़ाद कश्मीर साइड पर ज़्यादातर कारखाने फैक्ट्रियां हैं या KPK में, तो आप देखें वहाँ से भी सिगरेट जो हैं वो फैसलाबाद के मार्केट्स में पहुँच जाते हैं। 14 से 15 ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि टैक्स चोरी करते हैं, मगर उनको पकड़ना FBI की ज्यूरिस्डिक्शन में आता है, लेकिन FBI भी उनको पकड़ने में नाकाम दिखाई देता है। और यूं मजमूई तौर पर इन दोनों की जानिब से मुकामी सतह पर तैयार होने वाले और स्मगल शुदा सिगरेट का कारोबार करके 300 अरब रुपए की टैक्स चोरी कर दी जाती है हर साल, और इदारे जो हैं वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं, हुकूमत जो है वो भी खामोश बनी हुई है। दूसरी जानब वो लोग जो टैक्स देकर बिजनेस कर रहे हैं उनकी हौसला शिकनी होती है कि भाई हम जब टैक्स पे करते हैं सरकार को तो उनका सिगरेट महंगा हो जाता है, तो उसकी वजह से लोग जो है वो नॉन कस्टम को या फिर गैर कानूनी सिगरेट को ज़्यादा तरजीह देते हैं। और उसके साथ साथ जो मुकामी सतह पर तैयार होते हैं वो सिगरेट तो है ही मुज़र सेहत, लेकिन उसमें इंतहाई घटिया क्वालिटी का टोबैको इस्तेमाल होता है, तो वो एक अलग से फैक्टर है। ये मैंने सिर्फ आपको एक शोबा बताया, इस तरह बहुत सारे शोबाजात हैं और हर शोबे में अरबों रुपए की चोरी है। इसी तरह अगर हम सेल्स टैक्स की तरफ आ जाते हैं तो मार्केट में सेल्स टैक्स की अरबों रुपए की चोरी है। सिर्फ फैसलाबाद से ही सिर्फ पहले जुलाई से लेकर दिसंबर तक 30 अरब रुपए की टैक्स चोरी के केसेस ऐसे हैं जो ट्रेस आउट हुए हैं, मगर इन केसेस में रिकवरी नहीं हो सकी है। ट्रेस आउट हुए हैं, जाली रिकॉर्ड बनाया जाता है कि हम कारोबारी अफराद हैं, हम कारोबार कर रहे हैं, फिर उस रिकॉर्ड की बुनियाद पे या फिर बोगस रिफंड हासिल किए जाते हैं या एडजस्टमेंट करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है। वहां पे भी FBI की मशीनरी जो है उसकी नाकामी है कि वो लोग इन सारी चीज़ों को रोक नहीं पा रहे। ये टैक्स चोरी की सूरत हाल है। उसके बाद मैं अगले पॉइंट पे आ जाता हूँ, डिजिटलाइजेशन की तरफ आता हूँ कि उसकी किस कदर ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त डिजिटलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को देखेंगे तो वहाँ पे एक रोड पे जो खड़ा ठहरने वाला है वो भी, उससे भी अगर आप कोई थोड़ी सी भी खरीदारी करेंगे तो उसके बदले में वो आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस जारी करेगा, और वो इनवाइस रिकॉर्ड याफ्ता होगी कि उसका रिकॉर्ड फौरी तौर पर वहाँ के मुतलका इदारों तक पहुँच जाएगा कि मैं उमैर ने एक ठेले वाले से खरीदारी की है, चाहे उसने एक फोटो ही बनवाई है वहाँ से खड़े होके या एक बर्गर ही क्यों नहीं खरीदा, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है वो फौरी तौर पर मुतलका इदारों तक पहुँच जाती है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में आज तक ये निज़ाम राइज नहीं हो सका है। इदारों की जानिब से कोशिश की जाती है, कोशिशें उस तरह से नहीं की जाती हैं कि जो सूदमंद साबित हो सकें। उसके अगेंस्ट जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है वो भी इसको रजिस्ट करती है। बिजनेस कम्युनिटी का रिस्पांस ये आता है कि हमारा ताजर जो है वो ज़्यादातर अनपढ़ है या हम छोटे ताजर हैं, हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। मतलब इस तरह के बहाने तराशे जाते हैं और इन सब बहानों का नुकसान हो रहा है, कौमी खजाने को हो रहा है, मुल्क को हो रहा है। आप देखें खुद हुकूमती अराकीन या हुकूमती एहलकार चीज़ को एडमिट करते हैं कि सालाना पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 3000 अरब रुपए से ज़ायद सेल्स टैक्स जो है वो चोरी हो जाता है। यानी कि अगर हम कोई दवा खरीदते हैं, हम खाने के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं, हम अपने घर में खाना बनाने के लिए घी या कुकिंग ऑयल खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं और उस पर टैक्स पे करते हैं मुतल्लिका दुकानदार को, लेकिन वो टैक्स जो है वो दुकानदार की जेब में रह जाता है। आप देखें मुनाफाखोरी का ये आलम है कि पहले चीज़ों की कीमतों पे मुनाफा वसूल किया जाता है, फिर वो 18% टैक्स जो है वो भी ये लोग जो है अपनी जेब में डाल लेते हैं और सरकार की तरफ सरकार तक नहीं पहुंच पाता, और यूं सालाना 3000 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। दूसरी जानिब हमारी सूरत हाल ये है कि हम एक डॉलर के लिए, एक अरब डॉलर के लिए तरस रहे हैं कि कहीं से हमें मार्केट से, कोई आलमी सतह से जितनी हमें सख्त कंडीशंस करना पड़े हम करने को तैयार हैं। आप देखें
حکومت نے بالخصوص یہ نگران وفاقی حکومت نے ہر شرط تسلیم کی IMF کی اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کی کہ ہمیں کسی طرح سے ڈالرز مل جائیں. یہی صورتحال پچھلی PDM کی گورنمنٹ کی تھی اور اس کے عوض عوام کو کیا ملا مجھے نہیں پتا. عوام کو کوئی یہ لوگ فیسلٹی دے پائے یا نہیں دے پائے, لیکن یہ مشکلات ضرور کھڑی کر دی ہیں. جیسے کہ پہلے بھی پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو ٹیکس پیئر بھی ہیں ان کو اتنا زیادہ جو ہے شاید اس طرح کا پروٹوکول FBR کی جانب سے نہیں ملتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ ٹیکس چوری کر لی جائے. صرف انڈیویجولی اپنا سوچتے ہیں. اگر ہم ایز اے نیشن سوچیں, ہم اپنے ملک کی اکانومی کا سوچیں تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. ٹیکس کے حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ہوئی چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ٹیکس کے حوالے سے گفتگو جاری ہے کہ کتنا ضروری ہے ٹیکس نیٹ میں آنا, ٹیکس پے کرنا, کیونکہ یہ ہمارے ہی لیے بہتر ہے. لوگوں میں اس چیز کی شاید اویئرنیس کم ہے, یا پھر جو ہے وہ اس طرح سے ٹیکس پیئر کو پروٹوکولز دکھائی نہیں دیتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ دیگر لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آنے سے گھبراتے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, اسی کے حوالے سے مزید بات کریں گے. نعیم صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے عمیر نے بڑے ڈیٹیل سے تمام معاملے پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے کہ لوگوں کے لیے ٹیکس دینا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ آپ نے بھی سٹارٹنگ میں بات کی کہ شاید FBR کی پالیسیز اتنی زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہیں کہ لوگ گھبراتے ہیں, اور یا پھر اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ ٹیکس پیئر کو اس طرح کے پروٹوکولز نہیں مل رہے, تو لوگ سمجھتے کہ ٹھیک ہے اگر ٹیکس دے کر بھی کسی طرح کا فائدہ نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ٹیکس چوری کی جا سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پہ کچھ انڈرسٹینڈنگز ہیں, مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جو ٹیکس پیئر اور FBR کے درمیان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ کمپلیکیشن ہے اس لیے میں ٹیکس نیٹ میں نہیں آ سکتا. یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. ٹیکس نیٹ میں آگے پراپر اپنی جو ہے وہ ٹیکس ریٹرنز منتھلی ہوں اینولی ہوں وہ فائل کرنی چاہیے, اور پراپر ٹیکس نیٹ میں آنے کی وجہ سے ہی آپ جو ہے کاروبار کا جو فیئر ہے وہ بھی اس کو آپ ریلیز کر سکتے ہیں. اچھا, نمبر 2, اگر کسی قسم کی FBR کی طرف سے کوئی دباؤ ہے, کسی قسم سے کوئی انلیگل نوٹسز ہیں, تو اس کے لیے فورمز موجود ہیں. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ امبڈسمین کا فورم ہے, FTO جس کو ہم کہتے ہیں, اسی طرح جو اگر کوئی آرڈر آپ کے خلاف ہو جاتا ہے تو آپ اپیلز میں چلے جائیں, لٹیگیشن میں چلے جائیں, عدالتوں میں چلے جائیں, تو وہاں پہ آپ کو ریلیف ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس پیئرز کو بجائے جو ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا میں نے یہ ایک بہانہ کریٹ کرے, بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کریں, اسٹرانگ کریں, جو لا ہے اس کو فالو کریں. اگر کسی قسم کی کوئی آپ کو کمپلیکیشن, کوئی پرابلم, کوئی نوٹس ایسا آتا ہے تو اس کا پراپرلی آپ کمپلائنس کریں. کمپلائنس کرنے کے بعد آپ اگر پھر بھی آپ کے اگینسٹ کوئی ٹیکس لائبلٹی کریٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کی اپیلز میں چلے جائیں. اپیلز کے ہم 3 فورم ہیں ہمارے پاس. کمشنر اپیل کا فورم ہے, اسی طرح جو ہے اپیلیٹ ٹریبونل انلینڈ ریونیوز کا فورم ہے, پھر ہمارا ہائی کورٹ ہے, 4تھے نمبر پہ ہماری سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے. اسی طرح اگر آپ جو رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے اپنے جو معاملات ہیں, جو ٹیکس کے حوالے سے جو آرڈرز ہیں, شوکاز ہیں, نوٹسز ہیں, اس سے آپ مطمئن نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ انلیگل غیر قانونی سلوک کیا جا رہا ہے, تو آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ کو ہائر کریں اور اس فورم پہ چلے جائیں. وہاں پہ آپ کے اپنی جو بھی جسٹیفیکیشنز ہیں وہ اپنی پیش کریں. اور جو انڈیپینڈنٹ فورم اسی لیے بنائے جاتے ہیں, جوڈیشری اسی لیے ہی جو کانسٹیٹیوشن میں اگر آپ دیکھیں تو 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں, پارلیمنٹ ہے, اس کے بعد جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو ہے. تو FBR چونکہ ایگزیکٹو میں اگر آتی ہے تو اس کے پیرلل جوڈیشری بھی موجود ہے کہ آپ جوڈیشری میں چلے جائیں, اپیلز کریں اور وہاں پہ اپنا جو ہے وہ ریلیف حاصل کریں. مطلب کہ اگر ٹیکس پیئر کو کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے ایک پراپر سسٹم موجود ہے جس کے تھرو جا کے وہ اپنا مسئلہ وہاں پہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ اس مسئلے کو حل بھی کیا جائے گا. لیکن عمیر, ہمارے ہاں شاید لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے لوگ مختلف طرح کی جو ہے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ اویئرنیس کیوں نہیں ہے اور اس اویئرنیس کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटन। और मुल्क की अगर हालात को बेहतर बनाना है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो टैक्स नेट है उसमें लोगों को लाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ कारोबार करने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और रोज़गार, जो लोग बरसरे रोज़गार हैं वो अपना रोज़गार तो कमा रहे हैं लेकिन टैक्स से बहुत दूर भाग रहे हैं। टैक्स के हवाले से बहुत सारे लोगों के माइंड में जो है वो डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टैक्स पेयर के लिए अगर कुछ मुश्किलात हैं तो उसका हल भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि वो टैक्स पे नहीं करते? क्या इसके पीछे जो है वो अवेयरनेस की कमी है या कोई और तरह की वजूहत? इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। उमर, जैसे कि नईम साहब ने बताया था कि हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है, कोर्ट्स हैं, जुडिशली है, जिस पे जाके आप अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो रख सकते हो, उनका हल भी मौजूद है। तो फिर लोगों के पास क्या कॉमनली टैक्स से रिलेटेड और टैक्स की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है, उससे रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं? देखें, कॉम्प्लिकेशंस अपनी जगह पे, सिस्टम अपनी जगह पे, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में टैक्स का निज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इवन के मगरबी ममालिक में भी आवाम को यही सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से। लेकिन जहाँ तक बात है कि अपनी जेब से पैसा निकालना, जो वो बड़े हौसले का काम होता है कि जेब में से पैसे निकाल के आप सरकार को दें, तो यहाँ पे एक सोच का भी फुकदान है। जब तक अवाम या लोग इंडिविजुअल या अपनी इनफरादियत, अपनी ज़ात से बाहर निकल के सिटीजनशिप के तसव्वुर पर अमल दरामद नहीं होंगे, यानी कि इज्तमाई मुफाद को या स्टेट के मफादात को देख नहीं एहसास उनका करेंगे, उस वक्त तक यही सूरत हाल रहेगी जो पाकिस्तान में है कि लोग ये समझते हैं कि शायद ये हमारे ऊपर को अजाब मुसल्लत किया गया है या हमें ये कोई सज़ा के तौर पर टैक्स देना पड़ रहा है। जब तक अवाम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये इनके अदाशुदा पैसे से ही, इनके अदाशुदा टैक्स से ही मुल्क का निज़ाम जो है वो बेहतर तरीके से चल सकता है, इदारे बेहतर तरीके से चल सकते हैं, उस वक्त तक पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे टैक्स सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी की आपने बात की है, तो उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है नईम साहब इस चीज़ को समझना कि पाकिस्तान में भेजी गई जो रेमिटेंस है उनसे किस तरह से इकॉनमी बेहतर हो सकती है? और FPR के हवाले से भी अगर हम बात करें तो कहाँ पे आपको लगता है कि फ्लॉज दिखाई दे रहे हैं जिनका इन फ्यूचर बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी बीइंग ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मैं बतौर एम्बेसडर होते हुए ये मैं बात करूँगा कि कल ही एक मेरे पास क्लाइंट था, तो उन्होंने अमाउंट बाहर से पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करनी थी, तो हमारा जो कानून है वो इजाज़त नहीं दे रहा था उसे कि वो पाकिस्तान में पैसे जो हैं वो कैसे ट्रांसफ़र करें। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए कि एक तो है कि आपने अपनी एफर्ट्स के साथ बाहर से पैसे लाने हैं। एक है कि एक वॉलंटरी तौर पर आपका ही जो पाकिस्तानी शहरी है वो बाहर से बीइंग ए नॉन रेजिडेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे भेजना चाह रहा है, तो आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि आप ये रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें, अदरवाइज आपकी जो पेमेंट है वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती। तो मैं समझता हूँ इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। और नंबर 2, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इस वक्त जो टैक्स पेयर के प्रॉब्लम है उसमें एक ये भी प्रॉब्लम है कि जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपना कारोबार कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन के थ्रू अपना कारोबार कर रहे हैं, वो अपनी जो पेमेंट्स है वो डॉलर्स में करते हैं। जो डॉलर्स में पेमेंट करते हैं और उनको डॉलर्स ही रिसीव होते हैं इनकम के तौर पे। तो मैं ये समझता हूँ उसके ऊपर भी एक जो लिमिट लगाई हुई है, आई थिंक सो $30,000 है उसकी जो लिमिट है, वो लिमिट को भी जो है वो कम करना चाहिए। ये अमाउंट जो है वो डॉलर्स में जो जाती है उसके अगेंस्ट डॉलर वापस भी आते हैं। अब ये है गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो डॉलर बाहर जाते हैं उसको तो रोक लिया, लेकिन जो उसके अगेंस्ट ज्यादा जो बाहर से पाकिस्तान में आएंगे उसको भी उन्होंने जो है वो बैरियर लगा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि उस लिमिट को भी जो सोशल मीडिया के थ्रू जो बिजनेस कर रहे हैं उस लिमिट को जो है वो खत्म करना चाहिए। बल्कि हर तरह की तफरीक से निकलकर आम शहरी के लिए, पाकिस्तानी के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टैक्स पे करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हैं इससे अगर हम निकलना चाहते हैं या अपनी इकॉनमी को बेहतर करना चाहते हैं। हम दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और बहैसियत नेशन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको समझिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिले तो हमारे लिए जो कवानीन बनाए गए उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।